बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको हम अपने मामूल का हिस्सा बना लेते हैं और हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम खुद को खाई में धकेल रहे हैं। मेरा भीख मांगने के बारे में हमेशा ये ख्याल था कि ये भी एक पेशा है, इसमें भी मेहनत लगती है और मेहनत करने वाला हर काम जायज़ है। तालीम तरबियत मेरे पास कुछ नहीं थी, बस यही असूल मैंने सीखा था और इसी बी की बदौलत मेरे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने घर चलाए थे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये कितना ज़िल्लत अमेज़ काम था और इसमें कितने बड़े नुकसानात हो सकते थे। ये पेशा तो बिल्कुल नहीं था और ना ही ये काम काबिल इज़्ज़त था। मुझे भी ये बात तब समझ आई थी जब मेरी ज़ात बेमोल हुई थी और मेरे पास पिछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं रात के वक्त भीख मांगने के लिए सड़कों पर चल रही थी। लोग लापरवाही से इर्द गिर्द घूम रहे थे। कोई रुककर भीख दे देता तो कोई मुझे मेहनत करके कमाने का बोल देता। मैं बचपन से भीख मांगने की आदी थी। लोगों के रवैये से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेहनत से कमाई करने के बारे में ना मेरे वालिदैन सोचते थे, ना कभी मैंने सोचा था। हालांकि ये काम भी कोई आसान ना था। हम जैसी जवान लड़कियों को भीख देते हुए अक्सर मर्द बहाने से हाथ पकड़ लेते या फिर भीख ही ऐसे देते कि हमारे हाथ ज़रूर एक दूसरे को छूते थे। मगर इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी को इतनी जुर्रत नहीं दी थी और इस बात को कभी खुद पर सवार भी नहीं किया था। हमारे लिए ये आम सी बात थी। सुबह होते ही मेरे घर के सब लोग भीख मांगने निकल जाते थे और रात देर तक भीख मांगते रहते थे। हमारे घर इसी काम से चलते थे। हमें कभी कमाई के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती थी। लोग चाहे जितने बेहिस या खुद गर्ज हो जाएं, मगर पाकिस्तान में अब भी इतना एहसास बाकी है कि मांगने वालों को हस्बे इस्तात पैसे ज़रूर देते हैं। वैसे भी सदका खैरात देने में पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ जितने मांगने वाले हैं उतने ही भीख देने वाले दरिया दिल है। सच तो ये है कि भीख मांगने वालों ने ही हम जैसे भिखारियों को मेहनत किए बगैर हाथ पिलाने का मज़ा दिया है। हमें भी सिर्फ भीख मांगने से ही उतना पैसा मिल जाता है कि हमारे वालिदैन अपने फ़राइज़ भी बखूबी अदा करते हैं। जवान होते बच्चों की धूमधाम से शादियाँ कर ली जाती थी। हमारा पूरा ख़ानदान इसी काम को तरजीह देता था। हमारे पास छोटे से अपने घर भी थे, मगर मेहनत मजदूरी कभी किसी मर्द ने नहीं की थी। यहाँ तक कि औरतों को भी घर बैठने नहीं दिया जाता था। पैदा होते ही हमें भीख मांगना सिखाते, इसलिए हमें इज़्ज़त नफ्स या खुददारी कम उम्री में ही अपनी मौत आप मर जाती थी। रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में तो खसूसी तौर पर हमें इतने पैसे मिल जाते थे कि हम सहरी और इफ्तारी में खूब पेट भरकर खाते थे। वैसे तो हम में से ज़्यादातर भीख मांगने वाले लोग रोज़ा रखने से परहेज़ करते थे, क्योंकि सारा दिन घूमना पड़ता था, इसलिए रोज़ा नहीं रखा जाता। मगर मेरे घराने का शुरू से मामूल रहा था, हम रोज़ा कभी नहीं छोड़ते थे। हम सुबह होते ही भीख मांगने के लिए घरों से निकलते और शाम के वक्त अच्छी खासी कमाई करके घर लौट आते थे। घर के मर्द अक्सर रातों को भी रोडों पर जाकर भीख मांगते थे, मगर औरतें रात को निकलने से परहेज़ करती थीं, क्योंकि हम बेकारन लड़कियों का अक्सर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता कि बहुत मुश्किल से अपनी हिफाजत करना पड़ती थी। कुछ अय्याश मर्द भीख के बहाने बदफेली करने की कोशिश करते और हमारी औरतों के लिए ये इतनी आम बात हो चुकी थी कि लान तान और गालम गलोच करके ऐसे मर्दों से निमट लेती थी। मगर ये हकीकत भी अटल है कि मर्द के मुकाबले में औरत कमज़ोर ज़ात है और जब एक बार कोई मर्द काबू कर ले तो फिर औरत कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम रातों को देर तक घर से बाहर रहने से इज्तिनाब करते थे। मगर रमज़ान के महीने में हमारा मामूल बदल जाता था और दिन के वक्त रोज़ा होने की वजह से हम घर में रहते। शाम होते ही घरों से निकलकर भीख मांग मांग कर पैसा कमाते और सड़कों पर ही खाना पीना कर लेते थे। इस बार भी रमज़ान मुबारक का महीना आया तो शाम होने से पहले पहले हम सब अपने घर से निकलकर अलग अलग जगह पर जाकर भीख मांगने लगे। हमारी इफ्तारी भी बाहर के लोग खाने पीने की अशिया देकर करवा देते थे। बाज़ुकात हमें रोज़ों की वजह से होटलों या रेडियो पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खाने को दे दिया जाता था। आम हालात में हमारे घरों का मामूल था कि शाम ढलते ही लड़कियां और औरतें अपने घरों में वापस लौट जाती थीं, क्योंकि दिन भर में ही हम हज़ारों इकट्ठा कर लेते थे। मगर रमज़ान मुबारक के महीने में हम रात देर तक भीख मांगते रहते थे, क्योंकि लोग भी रोज़ों में शाम को ज़्यादातर घरों से निकलते थे। रमज़ान के महीने में रातों को देर से बाहर रहने से हमें कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें लगता था कि रमज़ान के मुबारक महीने में कोई भी बदकारी नहीं करता। बिगड़े हुए लोग भी रमज़ान मुबारक के महीने में नमाज कुरान को तवज्जो देते हैं
روزوں کی تھکاوٹ اور اللہ کا خوف لوگوں کو ہر برائی سے دور ہی رکھتا ہے۔ ہمارا یہ یقین کچھ اس لیے بھی سلامت رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا ویسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اسی بات نے ہمیں لاپرواہ کر دیا تھا۔ میں بھی رات دیر تک بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر گھومتی رہتی تھی اور بڑی بڑی دکانوں کے سامنے رکنے والی گاڑیوں کے شیشے بجا بجا کر جھوٹے سچے واسطے دیتے ہوئے بھیک مانگتی تھی۔ ہاتھ پر پیسوں کی گرمی ہمیں جوش میں مبتلا کر دیتی تھی اور رات گیر تک گھر جانے سے پہلے کوشش ہوتی کہ جتنے نوٹ ہو سکے جمع کر لیں۔ مگر ایک روز مجھے چند آوارہ لڑکے ایک ویران سی سڑک پر مل گئے اور اس روز سے میری زندگی کا برا وقت شروع ہو گیا۔ میں ان لڑکوں کی فطرت نہیں جانتی تھی، ورنہ خاموشی سے گزر جاتی، انہیں کبھی متوجہ نہ کرتی۔ وہ لڑکے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں نے باقی لوگوں کی طرح ان کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیے اور بھیک مانگنے لگی۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ ان کی توجہ میری طرف ہوئی تو مجھے ان بے باک نظروں سے اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک لڑکے نہ تھے۔ ان کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھی اور وہ میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ وہ بولے کہ مفت میں پیسہ کوئی نہیں دیتا، اگر پیسے چاہیے تو بدلے میں ہمیں خوش کرنا ہوگا۔ میں ان کا اشارہ ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی، حالانکہ ان لڑکوں نے مجھ سے اشارتاً بات کی تھی، مگر میرا پورا بچپن سڑکوں پر لوگوں سے بھیک مانگتے گزرا تھا۔ ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے میں لوگوں کے مزاج سے ہی جان جاتی تھی کہ کون کیا چاہتا ہے۔ پھر عورت تو ویسے بھی خود پر ہر بری نظر پہچان لیتی ہے۔ اس وقت میں بھی ان لڑکوں کی الٹی سیدھی باتوں اور حرکتوں سے ہی ان کی نیت سے واقف ہو گئی تھی، اور مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں کوئی بہت حسین لڑکی نہ تھی، مگر میں دبلی پتلی کم عمر تھی۔ میری گندمی سانولی سی رنگت اور پرکشش نقوش تھے۔ میں صاف لباس پہننے کی شوقین تھی۔ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں سے پرانے جوتی کپڑے مانگ کر لاتی تھی جو بہت اچھی حالت میں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہوتا تھا۔ میں سادہ اور عام سی تھی، مگر میری قابل قبول صورت پر کمسنی اتنی کشش رکھتی تھی کہ کسی بدنیت کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اس وقت رات کے اندھیرے اور تنہائی میں وہ لڑکے بھی مجھے دیکھ کر بہک گئے تھے۔ وہ بہانے سے میرے قریب ہونے لگے تھے اور بھیک دینے کے بہانے ساتھ چلنے کا بولے تو میں خاموشی سے ان کے سامنے پھیلایا ہوا اپنا ہاتھ پیچھے کرتی وہاں سے قدم آگے بڑھا گئی۔ تب میری قسمت اچھی تھی کہ اطراف میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے جو متوجہ ہو سکتے تھے۔ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ لڑکے مجھے روک نہیں پائے تھے اور میں بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ مجھے تب یقین نہیں آیا تھا کہ رمضان کے پاک مہینے میں بھی کچھ آوارہ لڑکے ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ ہم نہ جانے کتنے گناہ شیطان کے سر تھوپ دیتے ہیں، مگر شیطان تو صرف بہانہ ہے، گناہ گار تو خود انسان ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اکیلے میں مجھ جیسی جوان لڑکی کو دیکھ کر ان لڑکوں نے اپنی عادت کے مطابق بدسلوکی کرنے کی کوشش کی تھی تو اگلی بار موقع ملنے پر وہ حد سے تجاوز بھی کر جاتے۔ یہ بات مجھے ڈرا گئی تھی۔ مجھے پہلی بار مرد ذات سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد چند روز تو میں ایسے ویسے ہر آدمی سے احتیاط کرنے کی کوشش کرتی رہی اور ویران سڑکوں پر جانے سے بھی پرہیز کیا۔ مجھے لگا کہ ان لڑکوں سے میں جان چھڑوا چکی ہوں اور وہ بات ختم ہو چکی ہے، مگر میں غلط تھی۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکے مجھ سے مذاق نہیں کر رہے تھے، بلکہ میں ان کی توجہ کر چکی تھی۔ میں ان کی نظر میں آ گئی تھی، ایک کم عمر پرکشش بیکارن لڑکی جسے وہ آسانی سے قابو میں کر سکتے تھے اور جس کے ساتھ وہ کچھ بھی کرتے کوئی سوال نہ کرتا۔ وہ لڑکے بعد میں کئی روز میرا پیچھا کرتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی آواز لگاتے کہ آ جاؤ، ہم سے بھی پیسے لے لو۔ ان کی نظریں مجھ پر گری رہتی تھیں اور وہ مجھے سائڈ پہ لے جانے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ ان کی نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ ایک عام سی بیکارن کو بھی بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ چند روز پہلے سڑک پر کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ لڑکے خاموشی سے کھڑے رہے تھے، مگر اب روزانہ میں جب بھی بھیک مانگنے نکلتی وہ مجھے بہانے سے اپنے پاس بلاتے، بولتے یہاں آؤ، ہم بھی تمہیں پیسے دینا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ مجھ سے بولتے کہ سب سے بھیک مانگ رہی ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ وہ مجھے 100 کے نوٹ لہرا کر متوجہ کرتے اور یقین دلاتے کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ عام حالات میں ضرور ان کے پاس جاتی، مگر میں ان کی نیت سمجھ چکی تھی۔ میں بیکارن تھی، مگر اتنی لالچی نہیں تھی کہ اندھا دھند کسی بھی بدکار کے پاس چلی جاتی۔ ان لڑکوں کو بھی میں نظر انداز کرتی رہی اور ان سے دور رہتی تھی۔ وہ قریب آنے لگتے تو میں زیادہ لوگوں والی جگہ پر چلی جاتی۔ بھیک مانگنا ہمارا پیشہ ضرور تھا، مگر میں اتنی سمجھ بوجھ رکھتی تھی کہ ان لڑکوں کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
ویسے تو اپنی خودداری اور عزت نفس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا تھا۔ جوانی اور طاقت ہونے کے باوجود ہم محنت نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، مگر بہرحال اپنی عزت کی میں نے ہمیشہ حفاظت کی تھی اور کبھی پیسوں کی خاطر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ بھیک مانگنے والی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، شاید سچ بھی یہی تھا۔ ہر انجان اچھے برے کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا عزت کی بات بھی نہ تھی۔ پھر بد فطرت مرد ایسے مواقع کبھی ضائع نہیں کرتے۔ میرے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلے بھی اکثر لوگ مجھ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر میں نے اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میں رش والی جگہ پر بھیک مانگتی تھی اور کبھی کسی کے بلانے پر بھی سائڈ پر نہیں جاتی تھی۔ میری چھوٹے بہن بھائی اکثر محلے گلیوں میں جا کر گھروں کے دروازے بجا کر بھیک مانگتے تھے، مگر میں نے کبھی کسی گھر کا دروازہ بجا کر بھیک نہیں مانگی تھی، کیونکہ ہماری برادری میں ہی ایک کمسن لڑکی کو کھانا دینے کے بہانے ایک مرد نے اپنے خالی گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے پھر زخمی لڑکی کو اپنے گھر سے کچھ دور جا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو وہ زخمی حالت میں ملی تو وہ اسے گھر لے آئے۔ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہوئی، نہ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا سکتے تھے اور نہ ہی عدالت کا دروازہ بجا سکتے تھے، کیونکہ بھیک مانگنے کے لیے کسی کے گھر جانا ہماری ہی غلطی تھی۔ وہ گھرانہ بھی چپ ساتھ گیا تھا، مگر میں اس واقعے کے بعد سے ایسی خوفزدہ ہوئی تھی کہ ہمیشہ محتاط رہتی تھی، اس لیے ان لڑکوں کے بار بار بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں گئی۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ آوارہ لڑکے ہیں جو بس چھیڑ چھاڑ کرنے کا شو پورا کر رہے ہیں اور میری توجہ نہ دینے پر خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر وہ لڑکے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے اور روزانہ میرا راستہ روکنے لگے، اور میں نے انہیں بالکل توجہ نہیں دی تو وہ میرا پیچھا کرنے لگتے اور بات کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی وہ مجھے پیسوں پر غلط کاروبار کرنے کا کہتے، کبھی وہ اپنے گھروں کے کام کرنے کا بولتے، اور کبھی وہ مجھے پیسہ دکھا کر اپنے پاس بلاتے تھے اور بولتے تھے ہمیں خوش کرو تو تمہارے ہاتھ پیسوں سے بھر دیں گے۔ میں ان لڑکوں سے تنگ ہوئی تو اپنا راستہ بدل دیا۔ ایسا کرنے سے کچھ روز میرے سکون سے گزر گئے اور میں ان لڑکوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی، مگر ایک روز اچانک وہ لڑکے پھر سے میرے سامنے آ گئے۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے کہ میرا سر چکرا گیا۔ وہ بولے کہ اتنا نخرہ کس بات کا ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم سے بھی پیسہ لو، اور تمسخر اڑاتے اور بولتے کہ تم بس ایک مانگنے والی ہو، تمہاری بھلا کیا عزت ہے۔ ان کے وہ جملے میرے لیے نئے نہ تھے۔ میں اکثر لوگوں سے سنتی تھی کہ مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو لوگ خود اپنی بچیوں کو انجان مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھائیں وہ عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری وہ باتیں سننے کی اتنی عادت تھی کہ سن کر انسنا کر دیتے تھے۔ میں تب بھی ان لڑکوں کی باتوں سے نہیں گھبراتی تھی، مگر ان کا یوں بار بار پیچھا کرنا مجھے اب ٹھٹکانے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ان لڑکوں سے بھیک مانگنے کی کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لڑکے مجھ پر اپنی نظر ٹکا چکے ہیں۔ مجھے اپنی عزت عزیز تھی، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا طریقہ بھی غلط تھا۔ جن لڑکیوں کو عزت دار رہنے کی چاہ ہو وہ ہماری طرح نہیں کرتی۔ رات کو دیر تک گھروں سے باہر نکل کر ہم جوان لڑکیاں بھیک مانگتی تھیں اور اپنا آپ خود لوگوں کو پیش کرتی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کیسے ہم عزت دار رہنے کی توقع کرتی تھی۔ میں نے اس بات کو دوسرے رخ سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھیک مانگنا کوئی پیشہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی عزت کا کام تھا۔ میں کبھی خود پر آوازیں کسنے اور تنگ کرنے والے مردوں کو اعتماد سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرے، کیونکہ میں خود ان کے پاس جا کر بھیک مانگتی تھی اور متوجہ کرتی تھی۔ مگر مجھے ان لڑکوں کی حرکت بری لگنے لگی اور ان کا مسلسل پیچھا کرنا مجھے ڈرانے لگا تھا۔ عیاش مرد ہمیں بھیک مانگتے ہوئے چھیڑتے تھے اور بہانے سے ہاتھ لگاتے تھے، مگر ایسے سر پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوتا تھا جس کے سامنے سے ہٹ جاتے وہ چھوڑ دیتا۔ مگر ان لڑکوں کے مسلسل پیچھا کرنے سے مجھے احساس ہوا کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ جس روز میں جہاں بھی انہیں اکیلے میں ملتی وہ مجھے چھوڑتے نہیں۔ اسی ڈر سے ایک روز میں گھر بیٹھ گئی اور بیماری کا بہانہ کر کے بھیک مانگنے نہیں نکلی۔ دوسرے روز بھی میں نے وہی کیا اور بہانے سے گھر میں پڑی رہی۔ جب تیسرے روز میں نے وہی بہانہ کیا تو میرے بہن بھائی مجھ سے لڑ پڑے اور بولے کہ اگر تم کمائی نہیں کرو گی تو ہم بٹھا کر تمہیں نہیں کھلائیں گے، پیٹ بھرنے کے لیے سب کو برابر محنت کرنا ہوگی۔ اپنے باقی بہن بھائیوں کی نسبت میں اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اس لیے ہمیشہ میرے بہن بھائیوں کو یہی لگتا تھا کہ میں خود کو ان سے برتر سمجھتی ہوں۔ انہیں لگا میں اب بھیک مانگنے سے بچنا چاہتی ہوں اور اب اس کام کو شرمندگی سمجھنے لگی ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں ان دونوں لڑکوں کی وجہ سے مشکل کا شکار تھی، مگر میرے گھر والوں کو میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میری ماں بھی مجھے باتیں سنانے لگی کہ تمہارا دماغ اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ وہ بولی کہ جھوٹے بہانے چھوڑو
اور کمائی کرو، بھیک مانگنا نہیں پسند تو لوگوں کے گھروں میں کام کرو۔ میں خاموش رہی، مجھے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا مشکل لگتا تھا۔ تیسرے روز مجھے سب نے اتنا مجبور کیا کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑا، مگر میں ان دنوں اتنی محتاط ہو چکی تھی کہ میرے لیے بھیک مانگنا مشکل ہو گیا۔ مجھے پہلی بار بھیک مانگنا برا لگا تھا۔ یہ ایسا کام تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھی جانا پڑتا تھا جو ناقابل برداشت ہوتے تھے۔ میں جو پہلے بھاگ بھاگ کر سڑکوں پر رکتی گاڑیوں کے شیشے بجا بجا کر بھیک مانگا کرتی تھی، اس روز بیزار سی سڑکوں کے کنارے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکے اچانک میرے سر پر پہنچے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولنے لگے کہ اگر تمہارا بھیک مانگنے سے دل اکتا گیا ہے تو ہم تمہیں ایک اور کاروبار بھی بتا سکتے ہیں جس سے تم خوب پیسہ کما سکتی ہو۔ وہ مشورہ دینے لگے کہ تمہاری صورت اچھی ہے، اسے استعمال کرو۔ وہ لڑکے مجھے غلط کام پر اکسانے لگے اور مجھے منانے لگے کہ میں ان کی بات مان جاؤں۔ میں پریشان ہو گئی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ لڑکے بھی میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں تیز چلتے چلتے سڑک پر بھاگ پڑی۔ اس وقت رش کم تھا اور وہ لڑکے میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اس روز میری قسمت خراب تھی کہ شام کا وقت تھا اور سڑک پر زیادہ رش بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان لڑکوں سے خود کو بچا کر دور بھاگ جاتی، ان لڑکوں نے مجھے دبوچ لیا اور میرے ساتھ نازیبا حرکات کرنے لگے۔ میں غصے سے ان کو گالم گلوچ کرنے لگی مگر وہ باز نہیں آئے اور مجھے سائڈ پر لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر قدرے تاریکی میں لے گئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دباتی۔ میرے خوف سے حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکے مجھے بخشنے کو تیار نہ تھے۔ کھینچا تانی میں میرا لباس پھٹ چکا تھا۔ وہ لڑکے جنگلی پن پر اتر آئے۔ میں امید کھو بیٹھی تھی۔ اس روز مجھے لگا تھا کہ میں بھی اپنی برادری کی اس کم سن بچی کی طرح ان بدکار لڑکوں کا شکار بن جاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرا زخمی وجود بھی اس سڑک کے کنارے پھینک دیا جائے گا اور میرے گھر والوں کو جب میں ملوں تو شاید ذلت سے ہی مر چکی ہوں گی۔ مگر اس روز معجزہ ہوا تھا کہ جب میں اپنی عزت گنوانے والی تھی، عین اسی وقت وہاں میری ماں آ گئی اور میں نے بھی موقع ملنے پر چیختے ہوئے اپنی ماں کو آواز لگا دی۔ جب میری ماں نے ان لڑکوں کو میرے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو دور سے ہی چیختے ہوئے گالیاں دیتی ہماری طرف بھاگی۔ میری ماں کے شور کرنے پر دوسرے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ وہ لڑکے اس صورتحال سے پریشان ہوئے اور وہاں سے پلٹ کر تیزی سے چلے گئے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اللہ نے قیامت سے بچایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آنے والے وقت میں ایسے کسی معجزے کا انتظار کرتی رہ جاؤں گی، مگر تب مجھے دوسری مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت میری ماں نے مجھے تسلی دی اور سختی سے سمجھایا کہ تمہارا کام صرف لوگوں سے بھیک مانگنا ہے، اس لیے انجان لوگوں سے اتنے دوستانے مت بڑھایا کرو کہ وہ عزت پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ وہ بولی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی نرمی دکھائی تو لوگ تمہیں نوچ کھانے کو دوڑیں گے۔ میری ماں اس روز مجھے گھر لے جانے تک یہی سمجھاتی رہی اور میں روتی رہی۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ میں نے ان لڑکوں کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ میرے پیچھے چلے آئیں۔ میں خاموش رہی، اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز میں اپنی ماں کے ساتھ دوسرے علاقے میں چلی گئی۔ ہم بھکاری لوگ تھے۔ اس واقعے کو سر پر سوار کر کے میں بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہماری زندگیاں سڑکوں پر ہاتھ پھیلا کر گزرتی تھیں تو اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی، مگر میں تھوڑی گھبرا گئی تھی اور احتیاط کرنے لگی۔ اس روز کے بعد میں پوری کوشش کرتی اور اپنی ماں یا بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ وہ لڑکے بھی شاید ڈر گئے، اس لیے دوبارہ میرے پیچھے نہیں آئے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، میں بھی مطمئن ہو گئی اور ان لڑکوں سے ٹکراؤ کے بارے میں بالکل بھول گئی۔ ان دنوں میری ایک بہن نہ جانے کس علاقے میں جانے لگی کہ وہ جب بھی گھر آتی اس کے پاس کھانے پینے کی ڈھیر ساری اشیاء ہوتی تھی۔ پھر وہ اچھے اچھے کپڑے اور جوتے بھی لانے لگی۔ میرے پوچھنے پر اس نے ایک علاقے کا بتایا اور بولی کہ اس علاقے میں سب امیروں کے گھر ہیں، وہ دروازہ بجانے پر کھانے کی اچھی اچھی اشیاء دیتے ہیں۔ میری بہن مجھے لالچ دلانے لگی، کہنے لگی تم بھی وہی جایا کرو، اتنا سامان مل جاتا ہے۔ میں بھی عام سی غریب لڑکی تھی، اچھے کھانوں کا سن کر خوش ہو گئی اور خوبصورت کپڑوں کے لالچ میں آ گئی۔ اگلے روز اپنی بہن کے ساتھ اسی محلے کی طرف بڑھ گئی۔ اس محلے میں بہت امیر لوگ نہ تھے مگر کھاتے پیتے دریا دل لوگ تھے۔ مجھے بھی مانگنے پر صاف کپڑے ملنے لگے اور روزانہ مجھے لوگ اپنے گھروں میں بچا ہوا اچھا کھانا دینے لگے۔ میں ان دنوں مزید خوبصورت اور صاف لباس میں رہنے لگی۔ میرا پہناوا بہتر ہوا تو شکل بھی اچھی لگنے لگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی باقی تھا مگر میں اب دن کے وقت روزہ رکھ کر ہی نکل جاتی تھی۔ ہمارا وہی معمول رہنے لگا۔ رات کو دیر تک ہم گھر سے باہر بھیک مانگتے رہتے، لیکن میں اب کچھ ایسے علاقوں کی تلاش میں رہنے لگی جہاں کھاتے پیتے لوگوں کے گھر ہوتے تھے۔ میں نے اپنا اصول بھی چھوڑ دیا۔ پہلے میں رش والی جگہ یا سڑک پر جا کر بھیک مانگتی تھی مگر اب مجھے گھروں سے اچھے کھانے اور بہترین لباس مانگنے کا لالچ آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ برے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں، بس انسان خود کو بچا کر رکھے تو ہر جگہ صاف ہے
اور میری اسی غلط سوچ نے مجھے ایسی قیامت سے گزارا کہ میں کسی قابل نہیں رہی تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تب تک نہیں سنبھلتا جب تک وہ خود ٹھوکر نہ کھا لے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جتنے دن مجھے وہ لڑکے تنگ کرتے رہے میں محتاط رہی اور خیال رکھنے لگی، مگر پھر میں بچ گئی تھی، اور جوں وقت گزرتا گیا میں لاپرواہ ہوتی گئی۔ ان لڑکوں سے مجھے آزادی مل گئی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ برے لوگ صرف ایک جگہ پر نہیں ہوتے۔ ایک روز میں بھیک مانگتے ہوئے ایسے علاقے میں نکل گئی جہاں کی گلیاں شام کے وقت ویران پڑی ہوئی تھی۔ ایک روز میں دن کے وقت ویران پڑی گلی میں بھیک مانگ رہی تھی کہ میرا سامنا 4 آوارہ لڑکوں سے ہوا۔ دن کا وقت تھا، لوگ روزوں کی وجہ سے گھروں میں بند تھے۔ وہ لڑکے خالی گلی میں نشہ کر رہے تھے۔ میں پاس سے گزری تو ایک لڑکا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر وہ لڑکے مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے۔ وہ تب ہوش میں نہیں لگ رہے تھے۔ میرا بھی روزے کی وجہ سے سر چکر آ رہا تھا۔ نشہ ان لڑکوں کی آنکھوں میں صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ وہاں مدد کے لیے کسے پکاروں۔ روزے کی نکاہت سے آواز بھی بہت مدھم ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان لڑکوں سے راستہ مانگا تو وہ لڑکے مزید قریب آنے لگے۔ وہ بولے کہ اکیلی گلی میں کیا کر رہی ہو؟ ایک لڑکا بولا کہ ہمارے پاس خود چل کر آئی ہو، اب راستہ کیوں مانگتی ہو؟ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ میں ایک لڑکے کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر باقی لڑکوں نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے اچانک دبوچ لیا۔ میں جھٹ پٹانے لگی اور چیخنے کی کوشش کی، مگر وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز دبا چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ وہاں ایک زیر تعمیر گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی اس خالی گھر میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا خوف سے برا حال ہونے لگا۔ میں روزے کی حالت میں تھی، اس لیے کمزوری میرے وجود پر حاوی ہو رہی تھی، اور وہ لڑکے اتنے ہوش میں نہ تھے کہ میری التجا سنتے۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں لالچ میں روزے کے باوجود دن کے وقت ان گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اپنی لالچ اور لاپرواہی پر غصہ آیا۔ بے بسی سے میں رونے لگی، ان لڑکوں سے منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے جانے دے، مگر میرے واسطوں کا ان پر اثر نہیں ہوا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھ پر ایک بار یہ قیامت آتے آتے گزری تھی۔ ایک معجزہ ہوا تھا کہ میری ماں تب آ گئی تھی۔ شاید وہ اللہ کا اشارہ تھا۔ میں تب بھی نہیں سنبھلی۔ میں وقتی طور پر خوف کا شکار ہوئی، مگر میں نے نہیں سوچا کہ دوبارہ ایسا ہوا تو کیا کروں گی۔ معجزے بھی بار بار نہیں ہوتے۔ میرے لیے بھی تب کوئی معجزہ نہ ہوا۔ مجھے کوئی بچانے نہ آیا۔ میں روتی رہی اور مدد کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے امید تھی کہ میرا کوئی بھی بہن بھائی وہاں آ کر مجھے بچا لے گا، مگر اگلے چند لمحوں میں میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں تڑپتی رہ گئی، مگر ان نشے کے عادی بد فطرت لڑکوں نے اس روز میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور مجھے نیم بے ہوشی میں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نہ مجھے مدد ملی، نہ میں خود کو بچا سکی۔ میری عزت سریعام نیلام ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ شیطان سے بڑا مجرم تو خود انسان ہے، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوں ان پر رمضان کا مہینہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اس خالی گھر میں پوری رات بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ نہ وہاں کوئی آیا، نہ کسی کو میرے حال کی خبر ہوئی۔ اگلے روز خوف اور پریشانی میں خود کو سنبھال کر میں ہمت کر کے اس گھر سے نکلی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نکاہت کی وجہ سے بار بار لڑکھڑا جاتی، مگر گھر سے باہر ہر جگہ جنگلی لوگ تھے، اس لیے گھر جانے تک میں ہمت کیے رہی۔ میرے گھر والے میری تلاش میں مارے مارے گھوم رہے تھے۔ میں پہنچی تو میری ماں ساکت نظروں سے میرا حال دیکھنے لگی۔ سب سوال کرنے لگے، مگر میرے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دوبارہ سنبھلنے میں بہت وقت لگا تھا۔ میں نے گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی کہ اب میں کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی۔ میری ماں ایسی خاموش ہوئی تھی کہ دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور اب میں گھر میں پڑی سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہم بھیک مانگ کر غلط کرتے ہیں، یا ہمیں مانگنے پر فوراً بھیک دے کر مانگنے کا عادی بنانے والے لوگ غلط ہیں۔ کیونکہ بھیک مانگنا ہمارا کام نہ ہوتا تو میں کبھی ان گلیوں میں نہ جاتی، اور نہ کبھی میں ان نشئی لڑکوں کا شکار بنتی۔ مگر پھر سوچتی ہوں کہ شاید واقعی ہم جیسی بیکارن لڑکیوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔